बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराज अब्बास और आप देख रहे हैं फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक डेयरी फार्म पर। ये एक बुजुर्ग डॉक्टर हैं, उनका डेयरी फार्म है। काफ़ी बड़ा लेकिन सिंपल और सादा डेयरी फार्म है। डॉक्टर साहब से डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फार्म है, इसकी जो ओवरऑल चारदीवारी है वो इन्होंने बांसों की मदद से की हुई है। इसके अलावा इनकी जो खुरलियां हैं वो भी स्पेशल हैं। जो आमतौर पर खुरलियां होती हैं वो चौरस होती हैं, लेकिन इन्होंने गुलाई में खुरलियां बनाई हुई हैं। इसके अलावा हम इनसे बहुत से अच्छे आइडियाज़, अच्छे सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आपका नाम? डॉक्टर शौकत अली। डॉक्टर शौकत साहब, बताइएगा कि आपका फार्म किस जगह पे वाक़ है? ये गांव साहोचक, मोतरा बडियाना रोड, सियालकोट, तहसील पसरूर। अच्छा, बताइएगा ये फार्मिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हमने नया शुरू किया है जी, तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? 1.5 साल तजर्बा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली हमारी ये तशफ़ी कर दें, सस्पेंस दूर कर दें कि आपने अपने डेयरी फार्म पर गाय और भैंसें दोनों रखी हैं। हमने गाय फार्म देखे, भैंसों के फार्म देखे, लेकिन आपने मिक्स ब्रीड क्यों रखी, वजह बताइएगा। इस मिक्स ब्रीड की वजह ये है कि हमने रखी वो जानवर हैं जो सारे मौसम को बर्दाश्त कर जाएँ, जिसमें फ्रीजन भी है, फ्रीजन साइवल क्रॉस है, जर्सी फ्रीजन क्रॉस है और खाली जर्सी भी है। ये टोटल, और गाय भैंसें जो हैं वो नीली नस्ल की हैं और रावी नस्ल की हैं और अच्छी भैंसें हैं इंशाल्लाह। भैंसें नीली और रावी की हैं, और जो गाय बताई ये क्रॉस में है? ये सब क्रॉस में है। एक किया तजर्बे के तौर पर ऑस्ट्रेलियन प्योर असली नस्ल की। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा रखते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन और अमेरिकन फ्रीजन प्योर गाय के फार्म डाले जा रहे हैं। आपने इस पर काम क्यों नहीं किया? हमने बहुत फार्म विजिट किए जी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाई है ना जी असल, वो इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। वो गर्मियों में इतनी वो गर्मी महसूस करती हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। जो 60 किलो वाली है ना, जो उधर से 60 किलो की लेके आए, 60 किलो दूध वाली, वो इधर आके 15-20 किलो से ऊपर दूध नहीं देती गर्मियों में, तो वो तकरीबन सब परेशान हो जाते हैं और एंड पे वो फिर इधर मिक्स ब्रीड पे आते हैं। अच्छा, डेयरी फार्मिंग का आगाज़ करने से पहले जानवरों की सिलेक्शन एक अहम टॉपिक है, तो जानवरों की सिलेक्शन के हवाले से कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए? ये जो गाय है ना जी, गाय की तो आप देखें कि मिक्स ब्रीड हो, उसकी सेहत अच्छी हो, थान उसके ठीक हो, उसका जो हवाना होता है वो ठीक हो। वो देखने से, जो थोड़ा सा तजर्बा जिस बंदे का ना, वो देखने से उसको पता चल जाता है कि ये दूध वाला जानवर अच्छे दूध वाला है, ये ज़रा हल्के दूध वाला है। उसके अलावा भी इसके बाद एक दूसरा होता है कि आपको जानवर जब लाते हैं ना तो उनमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। एक बार उसको लाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन कौन से जानवर अच्छे हैं, तो वो जानवर आप दूध के लिए रख लें और दूसरे जानवर वो आप नेक्स्ट दफ़ा जब सोने के करीब हो ना तो उसको वो सेल कर दें। अच्छा, जानवर का सुआ कौन सा होना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? बेहतरीन दूध किस सुए में देते हैं जानवर? बेहतरीन दूसरे से शुरू हो जाता है और उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें तक अच्छा। पाकिस्तान में जानवर खरीदने के लिए बेहतरीन एरिया कौन से हैं? जो भैंसों का एरिया ना वो तो उकाड़ा है, उकाड़े वाली साइड, चीचावतनी उकाड़ा। उस इलाके के जानवर जो होते हैं ना, नीली नस्ल के, रावी नस्ल के, वो बहुत अच्छा दूध देते हैं। हमने भी उधर से काफ़ी जानवर लेके आए हैं, तो जो उधर से लाए हैं वो बाकी जानवरों से अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टिप दीजिएगा। अक्सर हमारे फार्मों को ये इशू रहता है कि इंसान अपनी मतवाजन ग़िज़ा का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जानवरों की मतवाजन ग़िज़ा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, फिर शिकवा करते हैं कि हमारे जानवर कमज़ोर हैं, दूध नहीं दे रहे, बीमार हो जाते हैं। क्या टिप देंगे आप? देखें जी, हमने जब ये शुरू किया था ना तो हमने सबसे पहले इनकी मतवाजन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया।
متوازن غذا میں ہم نے سبز چارہ اور اس کے علاوہ ہم نے جو ونڈا دیا ہے ان کو بنا کے، وہ بالکل متوازن ہے، جس میں ڈی سی پی، وٹامن منرل، نمکیات، یعنی پروٹین کا لیول یعنی پورا متوازن، جس میں مکئی بھی ہوتی ہے، گلوٹن ہے، سویابین ہے، رائس پاؤڈر ہے، چوکھر ہے، گندم بھی کا دلیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مکس کر کے ایک خاص اسپیشل نسخہ ہے جو وہ دیتے ہیں، اس سے جانور دودھ دینے کی صلاحیت اس کی بڑھ جاتی ہے اور جانور کمزور بھی نہیں ہوتا، صحت مند ہوتا ہے۔ جیسے وہ پریگننٹ ہو تو صحت مند جانور ہے نا، یہ دودھ دینے والے بھی اسی طرح صحت مند ہیں، یہ کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے فارمرز کو دیکھا ہے وہ فارم بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں، زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ نے بالکل سمپل انداز میں بنایا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پہلے جب سٹارٹ کرتے ہیں نا تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ انویسٹمنٹ جو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے یہ کم کریں اور وہ پیسہ آپ اپنے جانوروں پہ لگائیں۔ تو اس لیے ہم نے 4 دیواری پہ ہمارا 10 لاکھ سے اوپر کا خرچہ تھا، تو ہم نے وہ 50-60 ہزار میں کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ وہی آپ انویسٹمنٹ جانور پہ کر دیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ دوسرا اس سے ہوا کا کراسنگ اچھا ہوتا ہے، جانوروں کا ماحول وہ اوپن مل جاتا ہے، جو ہر چیز ان کو باہر کا چارہ بھی نظر آتا ہے، باہر کا ہر سسٹم نظر آتا ہے، تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ سر میں مزید چاہوں گا کہ اس ڈیڈ انویسٹمنٹ پہ مزید روشنی ڈالیے، اور اس میں 4 دیواری کے علاوہ اور کون کون سی اضافی انویسٹمنٹ لوگ کر دیتے ہیں جو کہ پہلے تو لوگ شیڈ پہ بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں، 4 دیواری پہ خرچہ کر دیا، تو بس یہی ڈیڈ انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو پہلے یہ کھرلیاں بھی ہماری دیکھیں نا لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں، وہ نیچے سے لوگ چورس بناتے ہیں 4 کونوں والی، تو جن میں غذا پھنسی رہتی ہے چارہ، وہ اس میں فنگس لگ جاتی ہے، جس کو وہ صحیح صفائی نہیں ہوتی اس کی، تو جانور وہ کھا کے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ گلائی میں بنائی ہیں چورس، وہ آپ اپنی ویڈیو میں دکھا بھی سکتے ہیں، اس سے وہ کھرلی خراب نہیں ہوتی، چارہ نہیں خراب ہوتا، وہ خود صفائی ہو جاتی ہے، بندے کو بھی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں آتی، جانور ہی اس کو صاف کر دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ یہ ہے۔ تو پانی کا سسٹم بھی ہم نے انہیں کھرلیوں کے ساتھ ساتھ دیا ہے، جانور بھی کھلے رکھے ہیں، باندھتے نہیں ہیں، صرف ہم دودھ نکالنے کے وقت آدھا گھنٹہ ان کو باندھتے ہیں، باقی یہ اپنا سایہ، اپنا گرمی سردی خود مینیج کرتے ہیں، اپنی مرضی سے برآمدے میں چلے جاتے ہیں، مرضی سے باہر آ جاتے ہیں، مرضی سے پانی پیتے ہیں۔ جب جانور پانی زیادہ پیے گا نا، جتنی بار زیادہ، اتنی بار اس کی پروڈکشن، دودھ کی پروڈکشن پہ فرق پڑے گا، صحیح اچھی ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا، بہت ساری کھرلیاں اور بھی دیکھی ہیں لیکن وہ اونچی ہوتی ہیں، جبکہ آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل نیچے جا کے بنائی گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں جی، پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ نظام قدرتی یہ ہے کہ جانور یہ جنگلی جانور ہے، اس نے چارہ کھانا ہوتا ہے پاؤں کے زمین کے اوپر سے، پاؤں کے درمیان سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے لوگوں نے کھرلیاں اونچی بنائی ہیں، اس سے یہ اوپر گردن کر کے کھاتے ہیں۔ اگر جب یہ جانور پاؤں کے برابر سے کھائے گا نا تو گردن میں تھوڑا سا کھچاؤ ہو جائے گا، پھر اس کا خون کا سرکولیشن سر میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس بھی انسان میں یا جانور میں سر میں خون کا گردش زیادہ ہوا نا تو اس کی قدرتی ساری جو کوالٹیاں ہیں نا ساری وہ بہتر ہو جاتی ہیں، سارے اعضاء اس کے زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ صحیح سر، ان کی جو مین بیماریاں ہیں وہ تھوڑی مینشن کر دیجیے گا اور ان کا علاج بھی بتا دیجیے گا۔ ان میں صرف ایک بیماری زیادہ جو ہوتی ہے گلگوٹو کی ہوتی ہے، وہ اس کی 1 بار سال میں ویکسین کر دیں۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ منہ کھور ہوتی ہے، اس کی ویکسین کر دیں۔ بس یہ اگر ویکسین ٹائم پہ پراپر کرتے جائیں تو ماشاءاللہ یہ جانور الحمدللہ یہ بیمار کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری جو ان کے کیڑے ہوتے ہیں ورم، وہ ان کی دوائی ہوتی ہے، وہ آپ پہلی دفعہ جب پلائیں گے نا تو لوگ پہلی دفعہ پلا کے نا چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ وہ 2-3 ماہ میں جا کے پلاتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ دوائی دیں گے نا تو جو ورم ہوں گے نا ان کے جگر کے یا پیٹ کے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو انڈے ہوں گے نا وہ رہ جائیں گے۔ وہ 15 دن بعد دوبارہ بچے دیتے ہیں، تو اگر دوبارہ 15 دن بعد اس کو رپیٹ کر دیں نا تو وہ انڈوں والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو ان کو پھر 3 سے 6 ماہ تک وہ اس دوائی کی ضرورت نہیں رہتی، تو جانور بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دودھ جو حاصل ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے، تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھو جی، ہم نے تو ایسا کام ہم نہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ بوسٹر ٹیکہ لگاتے ہیں لوگ، جو ابھی ممنوع ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ
لے کے لگاتے ہیں، صحت کے لیے تو واقعی وہ نقصان دہ چیز ہے، وہ چربی ہوتا ہے ان کی حل ہوتی ہے، تو جانور وہ آسا جب دودھ تو زیادہ دیتا ہے لیکن اس کا جو ڈھانچہ ہے نا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے جانور دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب اچھا دودھ دیتے ہیں، بہت اچھا، تو سب کی صحت دیکھ لیں، بہت اچھی صحت ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ یہ ملکنگ کے لیے مشینیں یوز کر رہے ہیں یا کہ مینول؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں ہمارا نیا کام ہے، ابھی تو سب مینول چل رہا ہے، مشینیں ہم ابھی استعمال نہیں کریں، کیونکہ سارا ہی سادہ سسٹم ہے۔ جیسے یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو جو مینول ہے دیسی پلس تھوڑا سا اچھا جدید ٹچ دیا ہوا ہے۔ صحیح، یعنی آپ نے اس انداز میں بنایا کہ زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور کام بھی چلے۔ اچھا، بہت زیادہ پرابلم یہ سننے میں آ رہی ہے لیبر پرابلم، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ مسئلہ ہے؟ ہاں، اس میں مسائل تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو پھر چھانٹی کرنی پڑتی ہے نا۔ پہلے جو ملازم آتے ہیں نا ان کو آپ اگر اچھے بینیفٹس دیں، ان میں ایک آدھا بندہ جو اچھا ہوتا ہے اس کو آپ پورا پروٹوکول دیں تو پھر آپ کو لیبر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو ایسے ہی مینیج کیا ہوا ہے۔ اصل میں ہر جو کام ہے نا اس کی کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ آپ کو اچھی لیبر آپ مینیج کر سکیں۔ جس نے اچھی لیبر کو مینیج کر لیا وہ کامیاب ہے۔ باقی جو شروع کرتے ہیں کام نیا شروع کرتے ہیں جی کر لیا، اینڈ پہ وہ بھاگتے ہی لیبر کی وجہ سے، جو لیبر کو وہ مینیج نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ سر سیالکوٹ کے علاقے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ گائے کا دودھ اتنا نہیں چلتا، تو آپ کے اس بارے میں کیا کمنٹس ہیں؟ دودھ چل رہا ہے یا کس طرح آپ اس کو نکال رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ بات تو ٹھیک ہے، صرف سیالکوٹ ایسا ایریا ہے کہ جس میں گائے کا دودھ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ اس کی فیٹ جو ہمارے ونڈے کی وجہ سے نا اس کی فیٹ پوری ہے۔ جب فیٹ پوری ہو تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، تو ہم مکس کر کے بیچتے ہیں، آدھا دودھ ہے، پھر بھی لوگوں سے اچھے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آپ کے پاس ٹوٹل کتنے جانور ہیں؟ یہ 56 ہے ہمارے پاس۔ 56 ہیں، اور ایک اوسطاً دودھ دینے والا جانور بھینس کتنے کی خریدی اور گائے کتنے کی خریدی؟ یہ ہم نے پچھلے سال جو خریدی تھی نا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بھینس، یہ 2 لاکھ کی ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ اس نے اس دفعہ جب یہ سوئی ہے نا تو اس نے 21 کلو دودھ دیا ہے ایوریج کلاس سے۔ ابھی بھی یہ ماشاءاللہ تقریباً تھوڑا سا کم ہوا ہے، 17-18 کلو 20 کلو کے قریب جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے شیڈ کی ٹوٹل اوور آل جگہ کتنی ہے تقریباً؟ یہ 6 کنال ہے۔ 6 کنال ہے، اور جو شیڈ ہے وہ کتنی جگہ پہ ہے؟ وہ تقریباً 1 کنال میں۔ 1 کنال پہ۔ اچھا چارے کے لیے جگہ آپ کے پاس کتنی ہے؟ ہمارے پاس تو 11.5 ایکڑ ہے۔ اس میں چارے میں کیا کیا اگاتے ہیں ان کے لیے؟ یہ ہم برسیمہ کے موسم میں برسیمہ اگاتے ہیں جی، اور جوار کے موسم میں جوار اور مکئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے بتائیے گا، فی جانور یعنی تمام جانوروں پر روزانہ کا آپ کا تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہے، لیبر ڈال کے ہر چیز ڈال کے؟ ایک جانور پر فی جانور بتا دیں جی، تمام جانور پر، یہ ایک جانور پر اوور آل بتا دیں آپ۔ یہ تقریباً دیکھیں جی ہمارا تقریباً الحمدللہ 4.5 لاکھ 5 لاکھ کا دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا 50% خرچہ آتا ہے۔ 50% پروفٹ؟ 50% یہ دودھ جو آپ نے بتایا مہینے کا جی، یہ ہم 17 جانوروں سے لے رہے ہیں، باقی سب پریگننٹ ہیں، ہونے والے ہیں۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ فارم آپ نے بالکل جو سمپل انداز میں بنایا ہے، اس کو بنانے پہ خرچہ کتنا آ گیا؟ یہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے خرچہ ہے جانوروں کے علاوہ۔ جانور کا اس میں کیا کیا یہ کھلیاں شامل ہیں؟ کھلیوں پہ کتنا؟ ہاں کھلیاں شامل ہیں، کھلیاں میں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے جی جی، جن کے لیے اتنے جانوروں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ کیا خرچہ؟ وہ شیڈ جی جی، یہ شیڈ پہلے ہی بنا ہوا تھا لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا موڈیفکیشن کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ڈیری فارم کے بزنس میں کون کون سے مسائل درپیش آتے ہیں؟ سب سے پہلا مسائل تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ لیبر کا ہے جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا جو آپ بیماریوں پہ کنٹرول کر لیں تو آپ اس میں کامیاب ہیں۔ سٹارٹ میں ہمیں اتنی معلومات نہیں تھی لیکن ہمارا 30,000 روپے بیماری میڈیسن پہ خرچ ہوتا تھا ٹھیک ہے، تو ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، ابھی یہ 0% خرچہ ہے ان کا میڈیسن کا۔ زبردست۔ اچھا بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب ڈیری فارم فلاپ کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو اس کی ریزن ہے وہ تو لیبر ہے ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی بیماریوں کو، ان کی ڈیزیز کو آپ کنٹرول نہیں کرتے، مینیج صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بنا کے فلاپ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ کیا ڈیری فارمنگ ہر پیسے والا بندہ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی ٹریننگ، کوئی ریسرچ، کوئی آئیڈیا، کیا مشورہ دیں گے؟ جو پیسوں والا بندہ ہے وہ تو سٹارٹ کر کے 1-2 سال میں چھوڑ جائے گا، اگر اس کو پورا اس
پہ انوائرمنٹ نہیں ہو، پورا اس کو کام کو جانتا نہیں ہوگا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اگر لوگ آپ کو فارم وزٹ کرنا چاہیں یا آپ سے کوئی مشورہ، آپ سے کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ آپ تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ موسٹ ویلکم جی، جو بھی بندہ آتا ہے اس کو ہم وزٹ کرائیں گے، جو بندہ چاہتا ہے دیکھنا اس کو ہم دکھائیں گے بھی، جو مشورہ لینا چاہتا ہے اس کو مشورہ دیں گے۔ تو میرا نمبر اس پہ آپ ڈال دیں، ڈسکرپشن میں لگا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے انتہائی قیمتی معلومات، زبردست انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔